प्रोग्राम में एक बार फिर खुश आमदीद। क़याम पाकिस्तान के 75 साल बेमिसाल इस पे बात हो रही थी, और ख़ास तौर पे चूँकि ब्रेक से पहले वैसे साहब से जो हमारी गुफ्तगू हो रही थी हिंदुस्तान में थे उस वक्त हम, और हिंदुस्तान के हवाले से चूँकि इस वक्त मोदी सरकार है वहाँ पे, और चूँकि हिंदुत्व और ख़ास तौर पे अखंड भारत का जो ख्वाब देखा जा रहा था उसकी वजह से जो उनकी एक सेकुलर भारत का एक इमेज था पूरी दुनिया में पूरी तरह एक्सपोज हुआ। और इस वक्त हम देख रहे हैं कि वहाँ पे अलाइदगी की तहरीकें भी चल रही हैं। वैसे साहब से जानेंगे कि इसमें कितनी रियलिटी है, और ख़ास तौर पे मोदी सरकार की वजह से क्या भारत को नुकसान पहुँचा। ये आपने जो मोदी को रेफर किया है, मेरे ख्याल में मोदी ने जो भारत का असली चेहरा है उसको उसने बेनकाब किया है। भारत में अपनी कोशिशों की वजह से अपने आप को एक किस्म की सेक्युलर डेमोक्रेसी प्रोजेक्ट किया है सारी दुनिया में, और इस सेक्युलर डेमोक्रेसी की स्मोक स्क्रीन के पीछे उन्होंने न सिर्फ जो मुस्लिम माइनॉरिटीज़ हैं बल्कि जो हिंदू लोअर कास्ट, सो कॉल्ड जो लोअर कास्ट कहते हैं वो, उनके खिलाफ भी कई मुख्तलिफ तरीक़ों से डिस्क्रिमिनेट किया गया है। और हिंदुस्तान में शुरू से लेके ये कास्ट वायलेंस और कम्युनल वायलेंस रिकरिंग फिनोमेना रहा है। इसके अलावा मेरे गिनती के हिसाब से तकरीबन 16 या 17 सेपरेटिस्ट या सेसेशनिस्ट मूवमेंट्स जो हैं वो हिंदुस्तान में चल रही हैं। कश्मीर के अलावा, कश्मीर तो एक अलग चीज़ है, लेकिन नॉर्थ ईस्ट इंडिया में मिज़ोरम, नागालैंड, ऐसी कई जो हैं उधर 7 जो स्टेट्स हैं वहाँ पे, नीचे बिहार में, बंगाल में, यूपी में, ये सारी जगहों पे ये माओइस्ट और दूसरे ये सेपरेटिस्ट मूवमेंट चल रही हैं। लेकिन इन सब चीज़ों को कवर अप किया गया है बिहाइंड दिस स्मोक स्क्रीन ऑफ इंडियन डेमोक्रेसी एंड सेक्युलरिज्म। तो ये इंडिया की रियलिटी है। बिल्कुल ठीक है सर। थोड़ा सा मैं चाहूँगा, चूँकि टाइम भी कम है और आपकी मौजूदगी का फ़ायदा उठाते हुए, भारत ने बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट की अफगानिस्तान में, और मकसद उसका ये था कि पाकिस्तान को किसी तरह नुकसान पहुँचाया जा सके, और यहाँ चाबहा और ईरान से और पूरा नेटवर्क एक्सपोज भी हुआ। क्विकली मैं चाहूँगा सर कि चूँकि यहाँ से जब अमेरिका का इनखला हुआ और उसके बाद हमने देखा कि भारत पूरे खित्ते में तनहा था, उसके बावजूद भारत अपनी इकोनॉमी कैसे मैनेज कर रहा था, और हम जो कि ये जंग जीत रहे थे और दुनिया किसी हद तक अमेरिका हमसे खुश भी था, उसके बावजूद अमेरिका हमसे नाराज हुआ। फिर आज हम जिस जगह खड़े, आप समझते हैं कि इसमें हमारी जो खासतौर पर लॉबिंग थी उसमें हमें कोताही हुई, खारजा पॉलिसी पे हुई, या हमारी जो सरकार है, हुकूमत है, वो चीज़ें सही तरह से टैकल नहीं कर सकी। भारत में जो अच्छी चीज़ जो उन्होंने की है अपने मुल्क के लिए वो ये है कि शुरू से, आज़ादी के वक्त से उन्होंने इन्वेस्ट किया है अपने ह्यूमन रिसोर्सेज में और नेचुरल रिसोर्सेज में। हमारे मुल्क में अनफॉर्चुनेटली हम इस किस्म की इन्वेस्टमेंट्स हमने नहीं की, और हमने अनफॉर्चुनेटली हमारा जो मुल्क है माशी तौर पर एक किस्म का प्रिजनर रहा है सो कॉल्ड एलीट कैप्चर का। जो हमारे रूलिंग एलीट जो रही है मुल्क में, उन्होंने अपने इंटरेस्ट को फ़रोग दिया है। ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट नहीं हुआ, हालांकि हमने इस पर बहुत काम किया, महबूब अल हक साहब ने और दूसरों ने, लेकिन इसके बावजूद कि पाकिस्तान की मईशत और पाकिस्तान की इकॉनमी में काफ़ी अच्छे वक्त भी गुजरे हैं जहां हमने मिसाली तौर पर डेवलपमेंट की है 60s में, 70s, इवन 80s में, लेकिन
اس چیز کو ہم ٹرانسلیٹ نہیں کر سکے ہیں انٹو نیشنل پارک سسٹینیبل ڈیولپمنٹ جس کی وجہ سے وی کین کنٹینیو ٹو پروگریس. اور اس کی وجہ سے ہم دیکھ رہے ہیں یہ 1990 کے بعد اور آج تک جو ہمارے مسائل چل رہے ہیں. ٹھیک ہے، لیکن اب پڑوسی ملک ہمارا بھارت دشمن بھی ہے ظاہر ہے، اور ہمارے ساتھ ہی وہ بھی آزاد ہوا. بنگلہ دیش ہمارا چھوٹا بھائی ہے، کوئی 25 سال چھوٹا ہے ہم سے، لیکن وہ معاشی طور پہ ہم سے آگے. اب بھارت کیسے مینیج کر لیتا ہے کہ وہ رشیا کے ساتھ بھی اس کے تعلقات اچھے تھے اور امریکہ کے ساتھ بھی وہ چل رہا تھا. ہم یا تو رشیا کو ناراض کرتے تھے یا پھر امریکہ کو ناراض کرتے تھے. ہم اپنے دشمن دوست جو ہے وہ مائنس کر کے دوست بناتے تھے. انڈیا جو ہے ایڈ آن کرتا تھا. یہاں ہم سے آپ نہیں سمجھتے کہ غلطی ہوئی، ہم چیزیں بہتر طریقے سے مینیج نہیں کر سکے؟ غلطی کی بات نہیں ہے، آپشن نہیں تھا. جو حقیقت ہے وہ ہے. حقیقت یہ ہے، جیسے میں نے پہلے آپ سے عرض کیا، ہندوستان ایک بہت بڑا اور طاقتور ملک ہے، ہم سے بہت بڑا ہے، ان کی طاقت بھی ہم سے زیادہ ہے، ان کی لوکیشن بھی بہت دنیا کے لیے بہت امپورٹنٹ ہے. تو امریکہ، سوویت یونین یا رشیا دونوں چاہتے ہیں کہ ان کے تعلقات ہندوستان کے ساتھ اچھے ہوں، کیونکہ وہ اتنا بڑا ملک ہے، اتنی بڑی مارکیٹ ہے، اور اتنے ان کی لوکیشن انڈین اوشن میں ہے، یہ سارا کچھ. تو یہ ان کے ایسٹس ہیں. اس کے کہنے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ پاکستان کے بھی ایسٹس نہیں ہیں. پاکستان کے پاس بھی ایسٹس ہیں، اور اس میں بدقسمتی سے ہم نے اپنے ایسٹس کو صحیح طرح سے استعمال نہیں کیا. کہا یہ جاتا ہے سر کہ ہم اپنے آپ کو مارکیٹ ہی نہیں کر سکے اس لیول پہ، ایسا وہ ہم نے نہیں کیا. اور اب میرا خیال ہے انشاءاللہ ہم نے شروع کیا ہے کرنے. جب سے ہماری اور چین کی سی پیک اور بی آر آئی کے حوالے سے جو اگریمنٹس ہوئی ہیں، آئی ایم شیور کہ انشاءاللہ آگے چل کے ہماری جو جیوگرافک یا اسٹریٹجک لوکیشن ہے یا پیوٹل لوکیشن جس کو آپ کہہ سکتے ہیں، اس کو ہم استعمال کریں. اچھا سر، چونکہ وقت کم ہے، ایک چیز اور، اتنی طاقت ہونے کے باوجود غربت یہاں سے ختم نہیں ہو سکی، اور ہم مثالیں دی جا رہی ہیں سری لنکا کی. میں تو یہ اپنے پروگرامس میں بھی یہ بات نہیں کرتا، لیکن آج کل ہمارے پرائم منسٹرز اور باقی وزراء خود یہ کہہ رہے ہیں، تو وہ پھر ہماری زبان پہ بھی آ جاتا ہے. کیوں ہم چیزیں مینیج نہیں، غربت نہیں مٹا سکے؟ جس طرح شروع میں کہا بھی گیا کہ ہم 60s میں بہت ڈیولپمنٹس کے کام ہوئے. آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو 60s میں ہمیں کراچی نظر آتا تھا، وہ کراچی آج کوئی گاؤں گھوٹ کا منظر پیش کر رہا ہے، مثال کے طور پہ. دوسرا، ہم سے جو ہمارے اسلامی ممالک ہیں وہ بھی اتنا خوش نہیں، ان کو بھی ہم خوش نہیں رکھ سکے، ان کو ہم نے بڑی سپورٹ کی. تیسری چیز، ترکی اب چونکہ کہا جا رہا ہے کہ ایک نیا بلاک بن رہا ہے، آپ سمجھتے ہیں کہ خلافت عثمانیہ کی طرح، جیسے چونکہ اب ان کا 2023 میں 100 سال پورے ہو جائیں گے، پابندیاں بھی ہٹ جائیں گی، تو کوئی ریجن میں بڑی تبدیلی آ رہی ہے؟ پہلی چیز جو ہے آپ نے جو بات کی، اس کا جواب ویری سمپل، بیڈ گورننس. جب گڈ گورننس تھی پاکستان میں، وی ور میکنگ گڈ ٹریمنڈس اکنامک پروگریس. 60s کا آپ حوالہ دیکھ لیں، ایون 80s میں آپ دیکھ لیں، 2005 2008 تک ہماری گروتھ اچھی خاصی چل رہی تھی. 6% 7% تک ہم جا رہے تھے، 9% ایگزامپل دیا جاتا تھا 60s میں پاکستان کا ایز اے ڈیولپنگ کنٹری. ریزن گڈ گورننس. اب ہم نے جو مسائل ہمارے سامنے ہیں، دیٹ از بیکاز آف بیڈ گورننس. اور بیڈ گورننس سے پھر یو الاؤ ایلیٹ کیپچر بھی ہوتا ہے آپ کا، اور ساری جو مسائل ہیں وہ آپ کے سامنے پھر آ جاتے ہیں. اور اب اس مسئلے سے باہر نکلنے کا حل ہی گڈ گورننس ہے، اکاؤنٹیبلٹی اینڈ گڈ گورننس. جہاں تک آپ اسلامی ممالک کی بات کر رہے ہیں، یہ آئی تھنک ایگزیجریشن ہے کہ جی ہمارے اسلامی ممالک کے ساتھ حالات اتنے اچھے نہیں ہیں. اب اسلامی ممالک اور کچھ اسلامی ممالک بھی کس طرف جا رہے ہیں، ان کی اپنی مسائل ہیں. ہم ان مسائل میں ہمیں نہیں پڑنا چاہیے. جس طرح مثلاً یہ جو سو کالڈ ابراہیم اکارڈ ہوا ہے، اسرائیل، امریکہ اور یہ UAE اور دوسرے کچھ عرب کنٹریز، جس میں یہ اسرائیل کے ساتھ آگے جا رہے ہیں. اور یہاں بھی کوئی لوگ کہتے ہیں کہ جی ہمیں بھی، میرا نہیں خیال ہے کہ ہمیں اسرائیل، چونکہ سوال یہ کروں گا، آپ ایڈ آن کر دیں اسرائیل کو جو تسلیم کرنے کی باتیں ہو رہی ہیں. ہاں، تو میرا نہیں خیال ہے کہ فرام اے پوائنٹ آف ویو آف پرنسپل کہ ہمیں اسرائیل کو تسلیم کرنا چاہیے.
کیونکہ ایک بہت امپورٹنٹ پرنسپل آف سیلف ڈٹرمنیشن اس میں انوالوڈ ہے. ہاں ہماری جو پوزیشن رہی ہے شروع سے ہمیں اس کو پرسو کرنا چاہیے کہ ہم اسرائیل کو ریکگنائز کر دیں گے ایز سون ایز اسرائیل اینڈ ٹو اسٹیٹ سولوشن, اسرائیل پیلسٹائن اسٹیٹس کا سولوشن نکل آتا ہے اکارڈنگ ٹو UN سیکورٹی کاؤنسل ریزولوشن. لیکن یہ جو ممالک ہیں یہ اسرائیل کے ساتھ کیوں مل گئے ہیں, اس کی وجہ ایران ہے. اب ہم ان کی وجہ سے ایران کے ساتھ اپنے تعلقات کو خراب نہیں کرنا چاہتے ہیں نا, تو یہ ایک دس ہیز ٹو بی انڈرسٹوڈ ان دی انٹائر کمپلیٹ کانٹیکسٹ. ترکی سر, ترکی بھی ہمارا تو ہر وقت ہمیں شروع سے بہت ہی قریب ملک رہا ہے. ہم نے ان کے ساتھ کافی ہم ریلائی کرتے ہیں, اور آگے جا کے ایک طرح سے ایک ایمبریونک قسم کا ایک انٹانٹ بن رہا تھا پاکستان, ٹرکی, ملیشیا, لیکن اس پر یہ سعودی ہمارے دوست جو ہیں وہ خفا ہو گئے تو وہ ذرا بیک فوٹ پر چلا گیا. لیکن پھر بھی ٹرکی کے ساتھ, ملیشیا کے ساتھ, انڈونیشیا کے ساتھ, یہ ایران, آئی تھنک یہ سارے جو ممالک ہیں ان کے ساتھ ہمیں اپنے ریلیشن شپس کو امپروو کرنا چاہیے, ان کو فردر ایمفسائز کرنا چاہیے. وی شوڈ ناٹ بی فوکسڈ اونلی آن دا میجر پارٹس بٹ ایون آن اسمالر پارٹس لائک دیز کنٹریز. 75 سال میں ہمیں جو نیشنل سیکیورٹی ملی, 75 سال لگے ہمیں اس پالیسی کو بنانے میں, اور یہ بہت پہلے بن جانی چاہیے تھی. اور ساتھ ہی ساتھ چونکہ اس پورے 75 سالوں میں ہم نے 3 بڑی جنگیں بھی لڑی ہیں, اور آج بھی حالات بڑے ٹف ہیں. لیکن کوئکلی میں چاہوں گا کہ دفاعی امور کے اوپر اور خاص طور پہ جو ہماری نیشنل پالیسی, سیکیورٹی پالیسی آئی ہے, اس کو آپ کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. تھینک یو ظفیر اینڈ آئی آر سوسائٹی جو ہمارے DHS صفا یونیورسٹی کی ایک اس پروگرام کو آرگنائز کیا. میں نیشنل سیکورٹی پالیسی کے اوپر اگر بات کروں تو 75 سال ہمیں لگے اس کو پبلک کرنے کے اندر. یہ نہیں کہ اس سے پہلے جب سے پاکستان ہمارے سے وجود میں آیا ہے تو ہماری کوئی نیشنل سیکورٹی پالیسی نہیں تھی, پالیسی تھی لیکن پبلک نہیں تھی. اب اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمیں سیکورٹی جو ہے وہ ڈومینیٹ کرتی رہی ہماری تمام پالیسیز کے اوپر. پاکستان 1947 میں بنا, 48 کے اندر ہماری وار ہوئی, 65 میں وار ہوئی, 71 میں وار ہوئی. اس کے بعد جو آپ کا اسمائلنگ بدا انہوں نے 1972 میں ٹیسٹ کیا نیوکلیر ویپن, ہم لوگ نیوکلیر کے پیچھے چلے گئے. پھر کولڈ وار شروع ہو گئی, کولڈ وار ختم ہوئی, تھوڑا سا گیپ ملا 7-8 سال کا. اس کے بعد وار آن ٹیرر آ گئی, اور اب تک وار آن ٹیرر جو ہے اپنی وہ اب دم توڑتی ہوئی جو ہے وار آن ٹیرر ہے. اب ہم کافی حد تک اسٹیبل ہو چکے ہیں. تو ان سارے اگر آپ دیکھیں پچھلے 75 سالوں کے اندر تو ہم لوگ سیکورٹی کے ریگارڈنگ کنسرن رہے. اس لیے سیکورٹی ہمیشہ سے جو ہمارا وہ رائڈر کراس رہا ہے, اور وہ پیراڈائم جو ہمارا سیکورٹی کے ارد گرد گھومتا رہا, پیوٹ رہا ہے. ناؤ ابھی کیا ہوا کہ 2014 میں یہ سینس آنا شروع ہو گیا. جو پچھلی گورنمنٹ تھی انہوں نے سوچا کہ کیوں نہ آپ نیشنل سیکورٹی پالیسی ایسے بنائیں جو کہ ہول انکمپسنگ ہو, صرف سیکورٹی نہ ہو. سیکورٹی پالیسی پہلے ہماری کیا تھی؟ سیکورٹی کانسیپٹس, سیکورٹی ہارڈ ویئر, سیکورٹی الائنسز. اب انہوں نے سوچا کہ کیوں نہ اس کو ہم شفٹ کریں, پیراڈائم شفٹ کریں, اینڈ وی گو ٹورڈز کہ ہم پاورٹی ایلیویشن کی طرف جائیں, گڈ گورننس کی طرف جائیں, ایجوکیشن کی طرف جائیں, ہیلتھ کی طرف جائیں, فارن پالیسی ہماری کوپریشن والی ہو, کیمپ پالیٹکس کی طرف نہ ہو, انٹرنل سیکورٹی ہماری ٹھیک ہو, لوگوں کے ساتھ ہم مل بیٹھ کے بات کریں, اور ہمارے ایک نیوٹرل قسم کی پوزیشن ہوئی. جیسے کہ امبیسڈر صاحب نے بھی کہا کہ ہم انڈیا کی شاید اس اپروچ کی طرف جائیں تاکہ ہم کیمپ پالیٹکس کو اوائڈ کر سکیں. نہ اس کو دیکھتے ہوئے اب ایک اے پولیٹیکل کائنڈ آف نیشنل سیکورٹی پالیسی 75 ایئرس کے بعد پبلک ہوئی ہے, جو کہ گائیڈ لائنز پہ جو ہے وہ مشتمل ہے. 48 پیجز کی ہے, جو مین اس کے کیسے ڈٹرمنٹس ہے, کیسے اس کو امپلائی کرنا ہے, وہ ابھی اٹ از لائک کائنڈ آف جو کلوز ٹو چیسٹ جو رکھے ہوتے ہیں کارڈز اس کے اوپر ہے. لیکن گائیڈ لائنز ہمارے پاس ضرور آ گئی ہیں. اب ہمارا کیا, اب ہم ٹریڈیشنل سیکورٹی سے نان ٹریڈیشنل سیکورٹی کی طرف چلے گئے. نا انسٹیڈ آف گوئنگ ٹورڈز سیکورٹی الائنسز ہم اکنامک الائنسز کی طرف آ گئے, ہم اکانومی کی طرف آ گئے. جب اسلام آباد ڈائیلاگ ہوا تھا سے اپریل 2 اور 3 کو اس سال میں, جنوری 2022 کے اندر آپ کی نیشنل سیکورٹی پالیسی آئی تھی 75 سالوں کے بعد, تو اس میں چیف آرمی صاحب بھی بیٹھے تھے اور انہوں نے کہا تھا کہ ہم جیو اسٹریٹجی سے وی آر شفٹنگ آر پیراڈائم آف دا نیشنل سیکورٹی پالیسی ٹورڈز جیو اکنامکس. کیونکہ اکنامکس اگر آپ کی بہتر ہوئے گی
تو اس کے رزلٹ میں آپ کی سیکیورٹی آٹومیٹیکلی جو نیچرل سیکیورٹی ہے یا ہارڈ کور سیکیورٹی ہے وہ مضبوط ہوئے گی. تو ابھی دس آلسو شوز کہ ہمیں جو ٹرسٹ ہے اپنے نیوکلیر ویپنز یا ہمارے پاس جس طرح کی کوالٹی کی فوج ہے یہ ہمارے کانفیڈنس بھی شو کرتی ہے. لیکن ایٹ دا سیم ٹائم جب تک آپ کے جیب میں پیسے نہیں ہوں گے دنیا آپ کی رسپیکٹ نہیں کرنے جا رہی. Till the time you'll keep asking the world and you'll be celebrating کہ ہمارا جو ہے وہ ہمیں اتنا ارب ڈالر ہمیں اس نے امداد دے دی, چائنا نے دے دی, اس نے سعودی عرب نے دے دی, IMF کی ٹرانشیں آنے والی. اگر ہم صرف مانگنے کے اوپر ہی چلتے رہیں گے تو آپ کی یاد رکھیں سوورنٹی ہمیشہ چلی لیں گی اور وہ جو ہے وہ اس طرح سے آپ ایکسرسائز اس کو نہیں کر سکیں گے. نقصان صرف اور صرف ہمارا پاکستان کا اور آنے والی جنریشنز کا ہوگا. بالکل ٹھیک فرمایا آپ نے. اور چونکہ گفتگو جتنی بھی کی جائے 75 سال ہے ظاہر ہے تو وہ کوئی 75 منٹس میں تو پورے نہیں ہو سکتے. یہ سلسلہ ہمارا انشاءاللہ تعالی جاری رہے گا. BHA صفا یونیورسٹی اور K21 نیوز کولیبریٹ کریں گے اور اس طرح کے ڈائلاگس اس طرح کے سیشنز ہم رکھیں گے تاکہ ہمارے جو ریسرچرز ہیں, اسکالرس ہیں, اسٹوڈنٹس ہیں, ان کو اس طرح کے بہترین جو انویسٹرز ہیں جنہوں نے پوری دنیا وزٹ کی, جنہوں نے پاکستان کا امیج بلڈ کیا, جنہوں نے پاکستان کی صحیح معنوں میں سفارتکاری کی, ان کے ایکسپیرینس سے فائدہ اٹھا سکیں. اور جو اچھی قومیں ہوتی ہیں وہ اپنے ہیروز کو اور اپنے سینئرز کو اسی طرح یاد رکھتی ہیں. اب چونکہ آج ہمارے ساتھ بڑی زبردست آڈینس, خوبصورت آڈینس موجود ہے, ہمارے ساتھ انٹلیکچوئلس ہیں, اسکالرس ہیں, ان کے سوال جواب لیں گے. لیکن اس سے پہلے ایک پروگرام میں شامل کرتے ہیں ایک کمرشل بریک. بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوں گے.